बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुकीरी और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है कामरान अली ने। नाजरीन, टैक्स ना देना एक संगीन जुर्म है और टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ आए रोज़ हुकूमती सतह पर कार्रवाई और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठाए जाते हैं। लेकिन अगर टैक्स वसूल करने वाले ही हुकूमती इक़दाम को अहमियत ना दें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए टैक्स बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर बात करते हैं बिलाल से। जी बिलाल, सबसे पहले तो बताएं कि महकमे की कारकर्दगी क्या रही है और क्या कर रहा है ये महकमा। बहुत शुक्रिया। देखें जी, FBR के बाद सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का इदारा जो है वो पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है और इन्होंने गुज़श्ता जो माली साल है उसमें तकरीबन 239 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन की है। लेकिन इसके बावजूद जो टैक्स के फ्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्ट करने थे उसमें तकरीबन जो असेसमेंट की गई थी टैक्स कलेक्शन की कि जो ये जगह हैं, जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा तो उनसे 14 अरब रुपए से कम के जो टैक्स कलेक्शन है वो की गई है और इदारे को 14 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। जब भी कोई ऑफिसर किसी जगह पर जाके टैक्स कलेक्शन करते हैं, ऑडिट करते हैं तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर जो टैक्स असेस किया गया था या उस बिल्डिंग पे, उस डिपार्टमेंट पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो इदारा है, क्या उस पे जो टैक्स लगाया गया था वो सही जस्टिफाइबल है या नहीं है, तो वो उसको दोबारा रीअसेस कर सकती हैं। तो इन टैक्सेस को दोबारा रीअसेस किया गया क्योंकि पहले उन पर जो टैक्सेस लगाए गए थे वो कम थे और साथ ही साथ ये अफसरान को हदायत की गई कि इनसे 14 अरब रुपए के और ज़्यादा टैक्स इनसे वसूल किया जाना है और साथ ही साथ जो इन पे टैक्स पेनल्टीज़ हैं वो भी इनसे वसूल की जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफसरान थे उन्होंने ये 14 अरब रुपए की टैक्सेस वसूल नहीं किए, साथ ही साथ जो करोड़ों रुपए की टैक्स पेनल्टीज़ थी उन पर वो भी उनसे नहीं ली गई और ये सैकड़ों में जो टैक्स गुजार थे उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी गई। तो बिलाल, टैक्स वसूल ना करना महकमे के अफसरान की अपनी काहली है या फिर किसी का असर रसूख है जिसके पास वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? देखें, ये दोनों फैक्टर इसमें शामिल हैं कि कुछ तो असर और रसूख भी है क्योंकि जब एक इदारे की जानिब से, जब अफसरान की जानिब से एक चीज़ को असेस कर दिया जाता है कि यहाँ से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख टैक्स वसूल किया जाएगा और उसकी बाकायदा तौर पर इदारा अप्रूवल दे देता है तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन तो फिर हर सूरत में होगी। लेकिन अफसरान वहाँ पर भी अपनी जो काहली, नाअहली, सुस्ती जो है वो शो करते हैं और अफसरान को जो फिर रिपोर्ट दी जाती है वो रिपोर्ट गलत उनको भिजवाई जाती है। और इसी तरह से ही इसमें भी हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो असेस किया गया था वो रकम जो है वो वसूल नहीं की गई। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी हैरान कुन बात है कि विद होल्डिंग टैक्स में तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि जो भी आप किसी होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर भी 16% GST आप उनको पे करके आते हैं और उसमें वो जो इदारे बिल्कुल और जब वो इदारे आपसे 16% GST डिडक्ट कर लेते हैं उन इदारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो टैक्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दिया जाएगा और साल के बाद वो टैक्स उनको विदहोल्ड हो जाएगा। लेकिन 10 अरब रुपए का टैक्सेस आवाम से वसूल किए गए और वो टैक्सेस होटल्स मालकान ने, वो मुख्तलिफ इदारे जो 16% GST वसूल करते हैं शहरियों से, उन्होंने वो अपने पास रखे। वो टैक्सेस जो हैं वो पंजाब
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिए गए। किस तरह से ये टैक्स जो है वो छुपा लिया जाता है, जबकि सैलरी आए उस पे टैक्स हम लोग कटवाते हैं, हम किसी होटल में जाएं वहाँ टैक्स कटवाते हैं, हम ग्रोसरी करने जाएं वहाँ पर टैक्स हम कटवाते हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं, फिर टैक्स कहाँ पे किस तरह से छुपाया जाता है और क्या उसकी तरीकाकार होता है कि वो अपना टैक्स जो है मुकम्मल गवर्नमेंट तक नहीं जाता? देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो एंड कंज्यूमर है वो बड़ा ही मजलूम है कि वो हर चीज़ पे टैक्स जो है वो पे कर रहा है, चाहे उससे फोर्सफुली वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें जीएसटी की मद में हम टैक्सेस जो हैं वो जो है हुकूमत को पे कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इसका मतलब तो साफ ये हुआ ना बिलाल कि अवाम तो अपने साइड से अवाम तो पूरे टैक्स दे रही है, लेकिन इदारे वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, फिर तो कसूरवार तो इदारे हुए, हम अवाम तो पिस रहे हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये जो टैक्स है 16%, ये इसकी जब डिडक्शन हो जाती है तो इस चीज़ को इंश्योर करना इदारे की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर जो अफसरान हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को जाके इंश्योर करें कि जो टैक्स जो डिडक्ट किया गया है, लोगों से वसूल किया गया है, आया वो हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनसे इस बात को वो इंश्योर करते हैं कि जो मिसाल के तौर पे आपने किसी होटल से जाकर खाना खाया तो वहाँ पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक सिस्टम इंस्टॉल है। इससे पहले वहाँ पर एक रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो इंस्टॉल था, फिर उसको अपडेट कर दिया गया और इस सिस्टम के थ्रू जितनी इनवाइसेस जो हैं वो वहाँ पर कटेंगी, वो उनके पास उसका रिकॉर्ड जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। लेकिन इसमें भी अफसरान की इंतहाई नाअहली है कि वहाँ पर टैक्स डिडक्शन होने के बाद 10 अरब रुपए का टैक्स जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से उसकी डिडक्शन हुई, लेकिन वो टैक्स जो है वो कौमी ख़जाने में नहीं पहुँच सका। और अनफॉर्चुनेटली जब इस चीज़ का किस जगह पर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि अवाम टैक्स कटवा रहे हैं, वो मुसलसल हर खाने पे टैक्स देते हैं, तो किस तरह से ये टैक्स छुपाया जाता है? टैक्स वसूली में क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं कि वो गवर्नमेंट को नहीं जा रही? देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैन पावर की है। जो मुख्तलिफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो दफातर हैं वो ज़्यादातर पंजाब के अजला में एक तो हैं नहीं। अभी रिसेंटली सीएम पंजाब ने पंजाब के मुख्तलिफ 12 जो अजला हैं वहाँ पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दफातर जो हैं वो ओपन करने के हवाले से उन्होंने हदायत जो है वो जारी की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स अफसरान की ही तरफ से हैं, क्योंकि फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर्स ना होने की वजह से, अफसरान का फील्ड में ना जाने की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरह से नहीं हो पा रही है। पंजाब जैसा नया सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ करवाया गया टैक्स कलेक्शन के लिए, तो क्या वो सिस्टम इतना फाल नहीं है या इन प्रोसेस नहीं है कि टैक्स जो हैं वो उसकी खुर्द-बुर्द हो रही है? देखें, वो सिस्टम भी कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपको उसकी मिसाल फैसलाबाद से दूं तो फैसलाबाद में सैकड़ों की तादाद में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बेकरीज़ हैं, लेकिन फैसलाबाद में तकरीबन 60 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया था जहाँ से टैक्स कलेक्शन होती थी। और बाकी जगह आप मुख्तलिफ बेकरीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको मैनुअल स्लिप जो है वो पकड़ा दी जाती है, और उसमें भी जो आपसे अगर वो जीएसटी लेते हैं तो जीएसटी वहाँ पर नहीं जाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अफसरान का फील्ड में ना जाना है, जबकि जो सीनियर अफसरान हैं, जो मुतलका ऑफिस के कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से अफसरान को काफ़ी बार जो है वो कहा गया है कि आप फील्ड में जाएं, जो टैक्स असेस किया गया है उनको जाके बाकायदा तौर पर चेक करें, देखें कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं ताकि उसको सही किया जा सके। लेकिन अफसरान के ना जाने की वजह से इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अफसरान नहीं गए, तभी तो 10 करोड़ रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मुख्तलिफ इदारों में मान लिया। इसका मतलब है कि मुलाज़मीन की कमी है, लेकिन क्यों कमी है? उस कमी को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा? आया महकमे को फंड्स की कमी है या मशीनरी की कमी है? अगर इन चीज़ों की कमी है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा?
دیکھیں محکمے کو فنڈز کی کمی تو بالکل ہے، اور محکمہ چاہتا ہے کہ ہم ٹیکس زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کریں، لیکن ہمیں اپنا جو آپریشن ہے اس کو زیادہ ایکسپینڈ نہ کرنا پڑے۔ اس طرح سے ٹیکس کلیکشن ہونا تو بالکل امپاسبل ہے۔ فیصل آباد میں افسران کی انتہائی کمی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر مختلف جو فیلڈ آفیسر ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور جتنے لوگ ہیں ان سے ہی جو ہے وہ کام چلایا جا رہا ہے۔ اور اس بار سی ایم پنجاب مریم نواز نے 50 ارب روپے کی جو ٹارگٹ ہے وہ اور بڑھا دیا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے کہ آپ نے 50 ارب کی کلیکشن جو ہیں وہ اور کرنی ہے۔ اب یہ کلیکشن کس طرح سے ہوگی، اب یہ تو پنجاب ریونیو اتھارٹی اس سال اب فائنینشیل ایئر میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو جو پاسبل کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس آڈٹ رپورٹ میں ایک اور چیز کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جو وہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو یہاں سے جو ان کو ہینڈلز کیا جا رہا ہے وہ سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں یوٹیوب بھی ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے۔ اگر وہ سروسز اپنی یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جورسڈکشن میں ہے کہ جو بھی سروسز پرووائڈ کرے گا، سروسز پرووائڈر سے 16% جو ٹیکس ہے وہ وصول کیا جائے گا، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنسی ہے کہ ان چیزوں کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا گیا کسی سطح پر بھی آ کر۔ تو افسران اس طرف بھی آڈٹ رپورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ افسران اس طرف بھی کچھ توجہ دیں تاکہ یہاں سے بھی اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً جو مختلف قسم کے ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پر بھی جو ٹیکس ہے وہ ان کی ڈیڈکشن اور کلیکشن جو ہے وہ ہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی 5 کروڑ روپے کی ٹیکس جو ہے وہ کم، لیکن بلال ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں تو صاف دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جیسے ٹیکس وصول ہی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکس دہندگان میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دونوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہمارے پاس ٹیکس ہی نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں فرزانہ جو سب سے بڑی دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ ٹیکس کیونکہ ایک میسو لیول پہ اس کی کلیکشن ہوتی ہے، تو جب یہ مائنر سی اماؤنٹس اس میں لگنے لگ جاتی ہیں، جب 200 ارب کا ٹیکس کلیکٹ ہوگا اور اس میں اگر یہ ذکر آئے گا کہ 10 کروڑ کی یا 5 ارب کی یا 10 ارب کی جو کچھ ادائیگیاں ہیں وہ نہیں ہو پائیں، تو افسران بھی ان کو پھر اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ کلیکشن جو ہے وہ کر لی ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف قسم کے ڈیولپر ہیں، جو آرکیٹیکٹس ہیں، جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ جب لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، خاص طور پہ یہ نقشے وغیرہ گھروں کے، دفاتر کے، ان کے جب وہ بنائے جاتے ہیں تو ان سے بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً 24 کروڑ روپے کے ٹیکس جو ہیں وہ کم کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اور آڈٹ رپورٹ میں افسران کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو اس 5 یا 10 مرلے کے گھر کا نقشہ بنوائیں گے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ تو وہ آپ سے چارج جو ہے وہ لازمی کر لیں گے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں وہ کروڑوں کا بزنس جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ٹیکس دینے کے حوالے سے بات آئے تو ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس میں جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کا سب سے میجر ہاتھ جو ہے وہ اس میں فیلڈ آفیسر کا ہے، کیونکہ وہی جا کر ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، نوٹس سرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہے وہ فیلڈ آفیسر نے ہی کرنی ہے، تو فیلڈ آفیسر جب ٹیکس اسیسمنٹ وہاں پر کر کر آتے ہیں، وہاں پر ہی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پس پردہ ڈیلنگز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹیکس اسیس ہی کم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 14 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ اسیس ہی کم کیا گیا، تو وہ جب بعد میں وہ لگایا گیا ٹیکس تو وہاں کلیکشن اس طرح سے نہیں ہو پائی۔ ایسے حالات میں جب پاکستان پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، اگر یہ ٹیکس کلیکٹ کر لیا جاتا تو اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ دیکھیں، بلا شبہ اس سے عوام کو فائدہ تو شاید
کیونکہ FBR بھی ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے اور بڑی میسیو لیول پہ کر رہا ہے، اور عوام تک جتنے اس کے فوائد پہنچ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، وہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہے وہ اور کسی کو نہیں، تو کم از کم پنجاب ریونیو اتھارٹی کے افسران کو تو مل جاتا، ان کے دفاتر جو ہیں جہاں پر ان کے پاس سٹاف نہیں ہے، سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس تقریباً 30 سے 40% جو ہے وہ مین پاور کم ہے۔ اور اب جو اعلان کیا گیا ہے سی ایم پنجاب کی جانب سے کہ پنجاب کے جو 12 اضلاع ہیں وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی اب اپنا آپریشنل کام جو ہے وہ شروع کر دے گی، وہاں پر دفاتر اپنے اوپن کیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہاں پر اب نئی بھرتیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی، یا جو افسران کام کر رہے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ان 12 اضلاع میں، جس میں مری ہے، جیلم ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اٹک ہے اور دیگر مختلف اضلاع جو ہیں وہاں پر اب پنجاب ریونیو اتھارٹی اپنا آپریشنل کام کرے گی۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا فیصل آباد میں، لاہور میں اور پنجاب کے دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پر کچھ جگہیں ہیں، کچھ پرومیننٹ ایریاز جو ہیں وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی آپریٹ کر رہی ہے، لیکن باقی جگہوں پر بالکل بھی نہیں کیا جا رہا۔ جو بیکریز ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، ایون دیٹ جو یہاں سے مال ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا بلال، ایک آخری سوال، جو بے ضابطگیاں اب تک سامنے آئی ہیں ان میں ملوث افراد کا کوئی تعین کیا جا سکا ہے، کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں بالکل واضح کیا گیا ہے کہ جو افسران اس پہ ملوث ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کس کس ٹائم جو ہے یہ بے ضابطیاں کی گئی ہیں، کس اس کا ڈیوریشن بھی بتایا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں کسی قسم کی جو کسی بھی افسران کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی، اور اتنا بڑا جو نقصان جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا کیا گیا۔ اور اس میں بھی ابھی میں نے آپ کو بڑی واضح سی چیزیں بتائی ہیں، ان کی تو ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں تمام تر ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے بلال، ڈائریکٹ تو کر لیا جاتا ہے لیکن وہ قومی خزانے میں نہیں جا پاتا۔ اگر یہی افسران اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہوں تو بہت سے ادھورے منصوبے مکمل ہو سکتے ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں سندھ کی۔ سندھ فیڈرل پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ سندھ پیپرا کے ڈائریکٹر IT اور ان کے ساتھیوں سے متعلق ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ڈائریکٹر IT نے کارندوں کی ملی بھگت سے شیڈو ویب سائٹ بنا لی۔ شیڈو ویب سائٹ کے باعث لگائے گئے ٹینڈرز ویب سائٹ پر نظر نہیں آتے ہیں۔ ٹینڈر ویب سائٹ پر نظر نہ آنے سے من پسند کمپنی کو نوازنے میں آسانی ہوتی ہے۔ من پسند کمپنیز کو ٹینڈرز نوازنے کے عوض اربوں روپے تک وصول کیے جاتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن ساؤتھ منصور مغیری سے۔ جی منصور، سب سے پہلے تو اس سٹوری کے اندر کی بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فرزانہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی، سندھ سیپرا جس کو کہتے ہیں، اس کا کام بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے تھرو یا ویسے خریداری ہونی ہے ہر سال 200-300 ارب یا 500 ارب، اس کو صاف شفاف کرنے کے لیے اس ادارے کا مقصد ہے کہ اس کو ٹینڈرنگ کریں، اس میں شفافیت لائیں تاکہ وہ پروسیس میں بہت سارے لوگ اس پہ حصہ لے سکیں اور کام ٹھیک چل سکے۔ لیکن بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا، یہاں کی جو مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سندھ میں بہت ساری مافیاز کام کر رہی ہیں جو اب گورنمنٹ کے اداروں میں بھی گھس گئے ہیں، جس میں افسران خود وہ مافیا بن گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو مختلف کمپنیوں کے ہیں ٹھیکیدار، وہ بھی سمجھو کہ مافیا ہیں۔ ان کی ملی بھگت یہ رہی ہے کہ وہ من پسند کمپنیوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں، اربوں روپے کے اس طرح کا ٹھیکہ دیتے ہیں تاکہ کوئی اس پہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے، وہ ان کا اپنا جو ہے بندہ وہ کام کرائے، اور کوئی نہ آنے کی وجہ سے پھر ان سے کمیشن مرضی کے مطابق لیا جا سکے، اور پھر کام برائے نام ہوتا ہے۔ اب سیپرا
सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इसका काम रेगुलेट करना है। बदकिस्मती से कई सालों से वहाँ से बिल्कुल गोरख धंधा चल रहा है। जो आईटी के लोग हैं जो 2008 में डेली वेजेस पे भर्ती हुए, किस पे? डेली वेजेस पे। ठीक। ऐसे वो छा गए इदारे पे, ऐसे छा गए कि वो अब डायरेक्टर की ओहदों पे पहुँचे, मैनेजर के ओहदों पे पहुँचे। उन्होंने इस तरह से मिली भगत कर ली है कि उन्होंने जो सेप्रा की वेबसाइट है उसके साथ साथ उन्होंने एक शेडो वेबसाइट बना ली है, ये सेप्रा के सोर्सेस कहते हैं, जिसमें जो अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो टेंडर आते हैं, वो टेंडर जो अच्छे अफसरान नहीं हैं, जो खुल के सबको मौका फराहम नहीं करते हैं टेंडरिंग का, इनसे डील करते हैं, इनको देते हैं, वो हाईडी छुपा देते हैं। तो मुगीरी साहब इस तरह तो फिर सिंध पेपरा जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद तो फौत हो गया ना? जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस शफाफियत के लिए ये इदारा है उसकी शफाफत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए पूरे सिंध को दाव पे लगा दिया, क्योंकि तरक्याती कामों और ख़रीदारी के मामला अरबों रुपए में हैं। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि आईटी का जो हेड है और उसकी जो टीम है, वो टेंडर को आपको नज़र ही नहीं आएगा। फ़र्ज़ करो कि लोगों ने को कहीं से पता चला, वो जाते हैं कि भाई आपका हमें पता चले टेंडर नहीं है, वो कहते इधर आ जाए, अपने लैपटॉप पे उनको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए आ रहा है ना, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आप सिस्टम अपना ठीक करें। वो बेचारे वापस चले जाते हैं। ठीक। फिर इस तरह से और करते करते लोग इस तरह से बेजार हो गए हैं। लेकिन इनका धंधा कई सालों से चल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारे शरीफ एमडीज़ आए, उनको पता ही नहीं लगा। उनको ये कहते हैं कि हम बस खर्ची पानी इनसे लेते हैं, हमारे पास आते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत कोई देता था एमडी को या नहीं देता था। एक ऐसे एमडी आए जो 2021-22 में, अब्दुल हलीम शेख साहब, उनको कहीं उनके ही दोस्तों ने बताया कि ये आपके यहाँ तो आपके नाक के नीचे ये धंधा कर रहे हैं, आपके आईटी वाले, ये जो बड़े बड़े ठेके आते हैं अरबों रुपए के, उसको ये ज़ाहिर ही नहीं करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड करते हैं। उसने कैसे मुमकिन है? फिर उन्होंने एक टेंडर उसको दिखाया कि ये देखें, कोई लाइव स्टॉक का टेंडर था, ये देखें, ये मुझे शो नहीं हो रहा है। उनकी वेबसाइट पे खोल के दिखाया, नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बंदों को बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं, हमारे पास तो खुल रहा है। उन्होंने कहा ले आओ लैपटॉप अपना। अच्छा। तो जो उस टाइम बंदा था, हाँ मैनेजर थे रेहान इकबाल साहब, उन्होंने कहा मेरा लैपटॉप इधर नहीं है। उसने कहा आज के आज मुझे लैपटॉप जमा कराओ। ठीक है। तो फिर वो एकदम से गया, आईटी इंचार्ज को लेके आया, उनकी सिफारिश की कि सर लैपटॉप इनका घर पे पड़ा, ये कल दे देगा। मिस फरजाना, हैरान की हद, हैरान तो क्या ढाका है। बिल्कुल। कल को फिर ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि हमसे ये छीनी गई है। कराची में छीना जब भी ज़्यादा है, स्ट्रीट क्रिमिनल ने मेरा लैपटॉप छीन गए। तो एमडी साहब सर पे हाथ दे के बैठ गए कि भाई कैसे छीना गया? उसने कहा नाज़िमाबाद से आ रहा था तो छीना। तो एफआईआर कराई, एफआईआर नहीं कराई। फिर उन्होंने अपने तलकात इस्तेमाल करके एफआईआर कराई। अच्छा। तो जो बंदा जिसने कहा कि मेरा लैपटॉप छीन गया है, वो पुलिस से तावन नहीं कर रहा था। उन्होंने एमडी ने जब उसको कहा कि भाई से पूछें, वो कह रहे आपका बंदा तो आ ही नहीं रहा। हाँ। हमें इजाज़त दें, हम इसको जो प्रॉपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, चंद लीतर मारते हैं, इसको थोड़ी सज़ा देते हैं तो बता देगा। तो आप यकीन करिए भाग गया बंदा। अच्छा। भाग गया। आईटी का जो डायरेक्टर लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? उसका नहीं लैपटॉप कहाँ से मिलेगा? उस एमडी को ही तबादला करा दिया गया। अच्छा। अब्दुल हलीम शेख साहब थे, उसका ही तबादला करा दिया। ये इतने स्ट्रांग है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टेंडरिंग जो अरबों रुपए का सिंध गवर्नमेंट में 10-15 सालों से 200, 250, 300 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जो कि रवां साल में बढ़ के अब 900 अरब रुपए का हो गया है। कितने? 900 अरब। इतनी बहुत बड़ी रकम है। और ये सब इन जालिमों के हाथों में है कि ये धंधा करें। और जो कंपटीशन में जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो कंपनियां, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मनपसंद लोगों को देते हैं। अगर हम अक्सरियत महकमों की बात करें तो कौन से ऐसे महकमे हैं जिनके टेंडर्स छुपाए जाते हैं ताकि मनपसंद कंपनीज को देकर रकम की बंदरबांट करें? जी, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ के बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अच्छा। मुझे कल ही सोर्स बता रहा था कि अब हेल्थ में जो इनके अफसरान है प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो डॉलर में कमीशन ले रहे हैं। यानी कि हेल्थ जिसको हम अव्वलीन तरजीह कहते हैं, सबसे ज्यादा आसान है, उसके अंदर हेरा फेरी करना है। हाँ, हेरा फेरी करते हैं, टेंडर छुपा देते हैं, कोई पार्टिसिपेट ना करे।
اور اب کمیشن ڈالروں میں ہے، تو ہیلتھ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ورک سروسز ہے، ایریگیشن تو ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے. اچھا وہاں پر تو کیا بتاؤں، آپ کی سوچ ہے. یہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے، کوئی بھی دیکھے گا یقین ہی نہیں کرے گا. ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی لمبی داڑیاں، سوم سلوات کے پابند، تسبیح ہاتھ میں ہوگی. یار نیک لوگ ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، دکھاوے کے لیے نیک ہیں، لیکن اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ انہوں نے ایک شیڈو ویب سائٹ تیار کر لیے، وہاں پر یہ دھندا کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کریں. حالانکہ جو موجودہ ایم ڈی ابھی لگا ہے بہت شریف بندہ ہے. اللہ کرے کہ اس کو چلنے دے، اس کو پتہ لگے، ورنہ یہ تو یہی دھندا جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور سندھ کے ساتھ یہ اس طرح ہوتا رہے گا، اور یہ لوگ دو نمبری یہاں کرتے رہیں گے ان افسران کے ساتھ، کرپٹ افسران کے ساتھ. پتہ ہے اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جی سندھ میں ابھی بھی کوئی 10 سے 15 سال ایسی اسکیم ہیں جو مکمل ہی نہیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فرض کرو کوئی ایک ٹینڈر ہے، 4 ارب کا ایک ٹینڈر ہے، آپ نے کمیشن اتنی دے دی، خود رکھ لیا، تو پیچھے جو ہے کام تھوڑا بچا، تو اس کو پھر ریوائز میں لے کے جاتے ہیں کہ بھائی ریوائز پی سی بناؤ، اس کے لیے مزید اتنے پیسے دے دو. تو یہ ریوائز میں لے کے جاتے تو 10-15 سالوں میں یہ اسکیمیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو سیپرا میں تو مغیری صاحب یہ بتائیں کہ جو جس ہائی طرح کمان، سے افسران اپنی منمانیاں کرتے ہیں وہ اپنے لیول پر کرتے ہیں یا پھر ان کے پیچھے بھی بااثر لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا وہ اپنے لیول پہ کرے. ان کے پیچھے بہت بااثر لوگ ہیں، ان کے تعلقات، ان کے ہاتھ پھر بہت لمبے ہیں. تو یہ سمجھو کہ ایک مافیا کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے. چلو جو کرپٹ افسران ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، جو اس طرح دھندا کرتے ہیں، لیکن سیپرا کا کام تو یہ نہیں ہے نا. سیپرا تو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، اس کا کام ہے کہ صاف شفاف طریقے سے ٹینڈرنگ کرائے اور سب کو موقع فراہم کرے، تاکہ جو کام کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ کام کر کے دیں اور اچھے طریقے سے کام ہو جائے، جس سے فائدہ یہ ہوگا. کم از کم وہ لوگ سامنے آنے چاہیے نا جو کم از کم 10 سال کا عرصہ نہ لیں، کام جو دیا گیا وہ کام ٹائملی پورا کریں. یہی تو کہہ رہا ہوں. سندھ گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے جو ہے 3 ایسے ابھی نئے بڑے پروجیکٹ ہیں بلینس روپیز کے. سندھ سیکٹر 3، سندھ سیکٹر 4، وہ 10-12 سالوں میں تیار نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیکیدار بھاگ گئے ہیں، کروڑ اربوں روپے لے کے. تو کون پوچھے گا ان سے؟ کون پوچھے؟ جب آپ بالکل کون پوچھے گا، اور کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. اب جو سندھ سیکٹر 3 اور 4 تیار نہیں ہوا، 10-12 سالوں سے بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ اور محکمے جو مختلف بنگلوز میں چل رہے ہیں. بنگلوز میں 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ اس کا کرایہ دیا جاتا ہے. میرے سورسز سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے محکموں کے جو ہیں انچارجز، ان کے یا ان کے رشتہ داروں کو یہ بنگلوز ہیں. تو ان کے مزے لگے پڑے ہیں، بنگلوں سے ان کے کرایہ آتا ہے اور سندھ گورنمنٹ مجبور ہے کہ ان کو بھر کے دے. خاص طور پر جو ڈونر اداروں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سب بنگلوز میں ہیں، مزے چل رہے ہیں. پرواہ نہیں ہے کہ 10-15 ارب روپے سال میں 10-15 ارب روپے کرایوں پہ جاتا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سندھ گورنمنٹ کو یہ ہوش کے ناخن لینی چاہیے. بالکل ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار اور ان کے جو ہواری ہیں وہ ان کو نقصان دے رہے ہیں اور عوام کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. بالکل ایسے ہی مغیری صاحب. یہ بھی پتا چلا ہے کہ چیف سیکرٹری جو پورے صوبے کی بیوروکریسی کا مائی باپ ہوتا ہے، اس کتاب دفتر میں جو لفٹ لگائی گئی اس میں بھی گھپلا ہوا ہے. یہ کیا معاملہ تھا؟ کسی افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ آپ نے تو بہت مزیدار بات پوچھ لی ہے. یہ 1971-72 میں جب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے تو نیو سندھ سیکریٹریٹ کا وجود پڑا، جس کے نتیجے میں اس ٹائم کی جو لفٹیں یا اس کے بعد کی جو لفٹیں تھیں وہ خراب ہو گئی. تو 2 لفٹیں ایک ایسے بندے کو دیا گیا جس کا نام عامر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. ان کو افسران نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی اور غلط کام کیا جا رہا تھا. جو موجودہ سٹنگ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ صاحب، اس کو پتہ چلا. انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جو سپرڈنٹ انجینئر تھا ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، نوکری سے اس کو نکال دیا. لیکن مس فرزانہ اس کی جو اہم بات یہ ہے کہ اس ٹھیکیدار کو کچھ نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیکیدار کے مزے ہیں.
وہ اتنے اس کے مزے کیسے ہیں؟ افسر کو نکال دیا، ٹھیکیدار کیسے انجوائے کر لیتا ہے؟ اس کو اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ افسر کو تو نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا، سپرنٹینڈنٹ انجینئر 19 گریڈ کا، 19 گریڈ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور وہ ٹھیکیدار جو پیسے کھا گیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں، اس کو مزید کام دیا جا رہا ہے، اور میں ابھی بھی بتاؤں گا آگے چل کے کہ کون کون سے کام اس کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی سی ایم سیکریٹریٹ جو بنا رہا ہے نا، سی ایم ہاؤس میں سی ایم سیکریٹریٹ، اس کا کام بھی اس کو دیا گیا ہے۔ جو میرے سورسز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سی ایم ہاؤس میں کیٹرنگ کا کام کرتا تھا، چائے بسکٹ فراہم کرتا تھا، آج وہ بلینر ہو گیا ہے، بلینز کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ چیف سیکرٹری دیکھیں نا، لیول ہے، ایک بیوروکریسی کے باپ ہے، مائی باپ ہے چیف سیکرٹری، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اس ٹھیکیدار کو کچھ نہیں کر پا رہا، اس نے اپنے افسر کی نوکری ختم کر دی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ٹھیکیداروں کو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کسی کا رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، غلط افسر کام کے کرے خلاف اس تو کو بلیک مغیری لسٹ صاحب کرے، کارروائی فارغ کر دے۔ لی، جس کمپنی نے غلط کام کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں، کوئی کارروائی نہیں، مزید اس کو کام دیے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بڑی اعلیٰ سطحی انکوائری ہو نا، یہ پتہ لگے کہ 10-12 سالوں میں اس کمپنی کو، عامر صاحب ہے، عامر صدیقی صاحب، اس کی کمپنی کو کتنے ارب کا کام ملا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں ان کی کمپنی کو ملے ہیں جو 2 نمبری ہیں، جعل سازی جس میں کی گئی ہے۔ ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فش ہاربر اتھارٹی پہ بھی اسی کا کمپنی کا ہے، میں ابھی کنفرم کرنے جا رہا ہوں۔ سورسز کہہ رہے ہیں کہ کراچی فش ہاربر اتھارٹی کا کام اس کو ملا تھا، وہ بھی اس نے غیر معیاری کیا تھا۔ اچھا، اس پر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اس پر سخت پریشر آیا تھا، لیکن مجھے ابھی تھوڑا کچا پکا ہے، کنفرم کروں گا کہ یہ کمپنی ہے ایریگیشن میں، کوئی MBC کمپنی ہے، MBC، کوئی چنا صاحب ہے، ان کی کمپنی ہے، جس کا میں ابھی حال ہی میں انکشاف کر چکا ہوں کہ حاجی پور بند میں 6 ارب 27 کروڑ پہ نکال دیے، 6 ارب 27 کروڑ، 2 ٹکے کا کام نہیں ہوا۔ جب اسٹوری بریک ہوئی ہے تو اب وہاں مٹی ڈال رہے ہیں، اب وہاں پتھر ڈال رہے ہیں، تو یہ حال ہے۔ تو اس طرح کی مغیری جو صاحب یہ کمپنی بتائیں ہیں کہ اس ان کے پوری خلاف صورتحال میں کیا کیا اور کتنا نقصان ہوا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرو کہ سال میں 100-150 ارب کا تو نقصان ہوتا ہی رہا ہے، افسران، ٹھیکیدار اور یہ سیپرا کے لوگ مل کے جو ہے وہ نقصان دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، جس میں سرکار کا نقصان ہے، اسکیمیں رواج میں چلی جا رہی ہیں اور پیسے جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ 10-15 سالوں سے پروجیکٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ سندھ میں 3-5 ایسے پبلک اسکول بھی ہیں، جیسے حالہ ہے، جیسے ٹنڈو آدم ہے، اس کے 12 سالوں میں کام مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ جب آپ من پسند کمپنیز کو دیں گے تو پھر ان کے نخرے ہوں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی پھر مرضی کام سے کیسے کام پورے ہوں کرے گے گا، مغیری کام صاحب؟ پورا وہ نہیں کام ہوگا۔ کون پورے کرے گا؟ اب انہیں سے ہی پورے کرانے چاہیے، جو بھاگ گئے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں نیب میں ریفرنس داخل کیے جائیں اور ان کو پکڑا جائے، ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ضبط کی جائے، کہ اب گورنمنٹ کا کام ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ مغیری صاحب کون شوق کرے سے گا اور آتے کب ہو، کرے گا کام اور کس لیتے ہو۔ چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آخر ابھی تک کارروائی کیوں نہیں عمل میں لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سندھ گورنمنٹ کے پیسے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو خود کرنے چاہیے۔ اب سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وزیر اعلیٰ اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، اس لیے ان پیسے کو کی پرواہ کمی نہیں ہے کہ مل بھی جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی خیر ہے۔ استعمال کا مسئلہ ہے، اگر یہ پراپر طریقے سے استعمال ہو جائے مس فرزانہ، سندھ جو ہے سونا ہے، سونا، یقین کہ اتنا چھوٹا سا سندھ ہے، ان 15-16 سالوں میں کوئی 2500 ارب استعمال ہوئے ہیں، 2500 ارب، 2500 ارب میں اگر 1200 ارب بھی لگتے ہیں نا سندھ میں، سندھ یورپ کے کسی بھی ملک سے کم نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہی ہے کہ کئی پروجیکٹ ناکام ہیں، تباہ حال ہیں۔ وہ جو ٹھیکیدار کل جو ہے نا چائے بسکٹ سپلائی کرتے وہ بلینر بن گئے ہیں، وہ جو ان کے ہواری ہیں، آپ ان کی مزے تو دیکھیں، ان کی لائف اسٹائل تو دیکھیں کہ کیسے ارب پتی بن گئے ہیں۔ اب اس سب پہ کرنا کس کو چاہیے؟ سندھ گورنمنٹ کو خود کو کرنا چاہیے، سندھ کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کی قیادت پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھئی بہت ہو گیا، خدا کے واسطے بہت ہو گیا، ان کو نکالو۔ یہ جو بھی من پسند لوگ ہیں، اب سیپرا جو ہے اتنی بہت بڑی چیز میں آج بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، اب وہ پراپر طریقے سے کام کرے، ٹینڈرنگ ٹھیک کرے
تو بہت سارے لوگ آئے, کام کرنے والے لوگ تو ہیں نا. لیکن منصور یہ بتائیں کہ اتنے بڑے لیول پر سندھ پیپرا والے مافیاز بن جانے والے افسران اور ٹھیکیداروں کی مدد کرتے ہیں, یہ بات باہر کیوں نہیں نکلی اور تب کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے؟ ابھی باہر میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایم ڈی آیا تھا عبدالحلیم شیخ صاحب, اس تک بات پہنچی, انہوں نے جب ان کو پکڑا تو لیپ ٹاپ بھی انہوں نے کہا کہ میرا لیپ ٹاپ چھن گیا ہے, تو ابھی تک وہ معاملہ وہیں دبا پڑا ہے. ابھی جو ہوم منسٹر صاحب ہیں ضیاء النجار صاحب, از ٹو مچ ایکٹیو, اس کو پتہ چلا ہے انہوں نے بھی کہ ان کو دبڑ دوسر کیا ہے, شاید ان کو اچھی خاصی چابی دی ہے. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کے بعد ابھی کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ شور ہوں کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آئیں گے جب تک ان کو پکڑ کے ان کو اندر نہیں ڈالیں گے, ایک کاروائیاں نہیں کریں گے, ان کی پراپرٹیاں دیکھی جائیں, ان کا لائف اسٹائل مغیری صاحب اس طرح کی عجب کرپشن کی غضب داستانیں تو ہم نے بے شمار بار ہائی لائٹ, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پر کاروائی نہیں کی جاتی ہے. جو اصل بندہ ہوتا ہے اسے چھوڑ کے کسی دوسرے بندے کو وہاں سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جی کاروائی پوری ہو گئی ہے. لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس پر مکمل طور پر کوئی نہ کوئی بہتر لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پر. دنیا میں بہت تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ناظرین, متواتر موسمیاتی تبدیلی کے باعث گزشتہ برس دنیا بھر میں پہلے سے زیادہ خشک سالی, سیلاب اور شدید گرمی کی لہریں دیکھنے میں آئی ہیں, جس سے لوگوں کی زندگیاں اور روزگار کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں. پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سے ہے. ناظرین, خیبر پختونخوا موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح سے متاثر ہے. موسمیاتی تبدیلی کے باعث رواں سال کھڑی فصلوں, سبزیوں اور پھلوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا, جس سے پیداوار میں نمایاں کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے. پیداوار میں کمی سے نہ صرف کسانوں کو نقصان پہنچا ہے بلکہ خیبر پختونخوا میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے کامران علی سے. کامران, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں, کیوں اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں شمالی جو علاقے ہیں وہاں پر جنگلات بہت زیادہ تھے اور یہ ایک بیلنس قائم تھا. وسطی اضلاع جو ہے زیادہ تر زرخیز زمینوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر فصلیں جو ہے وہ اگائی جاتی ہے, جبکہ جنوبی اضلاع بھی کافی زیادہ جو ہے وہ میدانی ہے اور وہاں پہ بھی فصلیں اگائی جاتی ہیں, لیکن جنوبی اضلاع جو ہے وہ خشک زیادہ ہے وسطی اضلاع اور شمالی اضلاع کی بنسبت. شمالی اضلاع میں ایسا ہوا ہے کہ جو جنگلات تھی اس کی بھرپور جو کٹائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور سوات, دیر اور چترال کے جو علاقے ہیں وہاں پر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے یہ امبیلنس ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اثرات یہاں خیبر پختونخوا میں بھی اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ اثرات یہ ہے کہ بے وقت بارشیں ہو جاتی ہے, آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو فصلیں ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے. چونکہ پورا ملک اور خیبر پختونخوا بھی ایک زرعی زمینوں کا صوبہ ہے اور یہاں زراعت پر لوگوں کا زیادہ تر انحصار ہے اور اسی زراعت پر جو گزر بسر ہے عوام کا وہی ہوتا ہے. لیکن اگر موسمیاتی تبدیلی اسی طرح جاری رہی اور اسی طرح فصلوں کو نقصان پہنچتا رہا تو لوگوں کی جو گزر بسر کے جو وسیلے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. اور ابھی جو کلائمیٹ چینج کے اثرات جو رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں فصلوں پر یہ اثرات جو ہے وہ آ رہے ہیں اور فصلیں جو ہے کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جو زرعی زمین ہے وہ تو ویسی بھی دیگر صوبوں کی نسبت انتہائی کم ہے اور جب کلائمیٹ چینج کے اثرات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. زرعی زمینوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں یا خیبر پختونخوا کی زمینوں کے تیزی سے رونما ہو رہی ہیں تو اب تک کتنا مالی اور جانی نقصان ہو چکا ہے؟ موسمیاتی تبدیلیاں
تیزی سی رونما ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2-3 مہینے میں گرمیوں میں بھی اکثر آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں، جس میں مختلف جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر چھتیں گرتی ہے، اور لوگوں کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے. لیکن زیادہ نقصان جو پہنچتا ہے وہ فصلوں کو پہنچتا ہے، وہ زمینوں کو پہنچتا ہے. زمینی کٹائی جو ہے وہ زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح فصلوں کو نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی نقصان کی وجہ سے جو شہری ہے یا جو عوام ہے پر پھیلی فصلوں کو نقصان ہوا ہے. تقریباً 47,000 ایکڑ سے زیادہ جو رقبہ ہے اس پر جو پھیلی ہوئی فصلی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے، اور کافی زیادہ مقدار میں یہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے. اور یہ نقصان اگر میں آپ کو اس میں بتاؤں تو گندم کی پیداوار پر اتنا اثر پڑا ہے کہ اس کے جو پیداوار ہے وہ 29,000 ٹن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. گندم ویسے بھی خیبر پختونخوا میں اپنا جو ہدف ہے اس سے کافی زیادہ کم پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ نقصان 29,000 ٹن کا نقصان ہوا. اسی طرح پیاز کی جو پیداوار ہے اس میں 5,000 ٹن جو ہے وہ کمی آئی ہے. اسی طرح جو لہسن کی پیداوار ہے، اور لہسن کی قیمتیں مارکیٹ میں ویسی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس بار جو ہے وہ 2,335 من لہسن جو ہے وہ کم پیدا ہوئی ہے. اور یہی ساری وجوہات جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہے، کہ جب کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو متاثر کرتی ہے. تو خیبر پختونخوا میں جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ انتہائی کم ہے، اور تقریباً 18,24,537 جو ہیکٹر رقبہ ہے اس پر کاشت کی جاتی ہے، اور اس میں 47,000 جو ایکڑ رقبہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خراب ہوا ہے. اسی نقصان کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو قیمتیں بھی جو مارکیٹ میں ہوتی ہے شے خردنوش کے، اور خصوصاً سبزیاں، پھل یا گندم کی اگر بات کی جائے، اسی طرح چینی کی اگر بات کی جائے تو گنے کی پیداوار خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب سیزن بھی ہوتا ہے تب بھی اکثر اوقات چینی کی جو شارٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے منڈیوں میں، اور جب گڑ بن کر یہاں تیار ہو جاتی ہے اور وہ بھی منڈی میں آتے ہیں تو اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو وجوہات یہی ہیں کہ جو فصل ہے ان پہ اثرات بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. ایک طرف کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ فصلیں جو ہے اسی طرح گرو بھی نہیں کر سکتی، اور زمیندار بہت سی سبزیوں کا اور پھلوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی پیداوار میں دیکھا جائے تو واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو آنے والے وقتوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کی کمی ہوگی، اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ چیزیں مارکیٹ کو سپلائی نہیں ہوگی، اور جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آ جاتا ہے تو وہ مہنگائی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے تو ایک چیز کم اگر آ رہی ہو تو اس کی قیمت واضح بات ہے کہ وہ کم ہوگی. اس بار اگر میں آپ کو بتاؤں تو خیبر پختونخوا کے جو وسطی اضلاع ہے یہاں سے، اور سوات کے کچھ علاقے ہیں، قبائلی کچھ علاقے ہیں جہاں پر سبزیوں کی پیداوار ہوتی ہے، اور خصوصاً پیاز، ٹماٹر اور آلو کی پیداوار یہاں پر کافی زیادہ ہے. تو وہ بھی تقریباً 30 سے 40% جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم اپنے علاقوں سے پوری کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ افغانستان سے بھی پشاور اور خیبر پختونخوا کو کچھ سبزیاں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. پنجاب کے کچھ علاقوں سے یہ سبزیاں یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ ان تینوں سیکٹر سے پورا کیا جاتا ہے. لیکن اس سال جب چیزیں کم ہو اور اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور قیمتوں کا یہ فرق ہم گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور خصوصاً پشاور کے جو مارکیٹ ہے اور جو منڈیاں ہیں وہاں پر پیاز کی کبھی تو کبھی ٹماٹر کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو موسمی سبزیاں ہیں اور اس میں جو خاص طور پر ہم اپنے گھروں میں بھی اگا سکتے ہیں انہی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. یہ اتار چڑھاؤ کوئی بھی سبزی ایسی آج بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو 100 روپے سے کم فی کلو مارکیٹ میں ملے. تو ان سب چیزوں کا الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ ایک غریب بندے پہ پڑتا ہے، عوام پہ پڑتا ہے، اور قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جب پیدا نہیں ہوتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہے، اور قیمتیں
بڑھنے سے سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر آ جاتا ہے. بالکل تو کامران، یہی اگر دیکھا جائے صورتحال تو ہوتی ان ہے اور موسمیاتی یہ آگے تبدیلیوں بھی. کے باعث جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ کسان ہوا ہے. تو کسانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جن کی تیار فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو کیا اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے کچھ کیا گیا ہے، کوئی پیکج متعارف کرایا گیا ان کے لیے؟ کسانوں کے لیے تو آلریڈی خیبر پختونخوا میں ایک پیکج ہے کسان کارڈ کی صورت میں، اور کسانوں کو انہیں سے ریلیف دیا جاتا ہے. لیکن اس بار بھی جب یہاں کے وزیر زراعت ہے سجاد بارکوال صاحب، ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے، اور خصوصاً کسانوں کی ایک تقریب میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں پچھلے سیلاب میں بھی جو نقصانات ہوئے تھے، اس بار کلائمیٹ چینج اور اس کے اثرات کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تو اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہو سکے گا اور حکومت کس حد تک ازالہ کر سکے گی. تو ان کا صاف ہی جواب تھا کہ ہمارے پاس اس بار فنڈز بالکل نہیں ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر فنڈز ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی امدادی اداروں کی طرف، اگر ان کی طرف سے ہم نے پروجیکٹس بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی عرضیہ جو ہے ان کو بھجوائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، ہمارے کسان جو ہے کافی زیادہ متاثر ہیں اور ان کو اس مد میں ریلیف دیا جائے. تو ان کی جانب سے اگر کوئی پروجیکٹ ہمیں ملا تو ہم کسانوں کو ریلیف دیں گے، ورنہ اپنی طرف سے جو کچھ بنتا ہے وہ دے دیں گے. لیکن ہمارے پاس اتنا ہیوج اماؤنٹ میں اتنا کوئی فنڈ نہیں ہے کہ ہم کسانوں کو وہ ریلیف دے سکے اور ان کو کمپنسیٹ کر سکے. تو جب اب یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کسانوں کو تو پچھلی بار جب سیلاب آیا تھا تو اس نقصان کا ازالہ بھی ان کا نہیں ہوا، تو اس بار کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیمی تشکیل دی ہوئی ہے، فی الحال جو ہے وہ نقصانات کا جو ریکارڈ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. حالانکہ خیبر پختونخوا محکمہ زراعت توسیع میں اپنا ایک سینٹر ہے جس کو کراپ رپورٹنگ سینٹر کہتے ہیں، اور یہ کراپ رپورٹنگ سینٹر جو ہے پوری صوبے میں اگر کسی بھی فصل کو نقصان پہنچے تو اس کا ریکارڈ پورا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. فصلوں کے حوالے سے کون سی فصل کس علاقے میں جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے، اور سارا کچھ ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وزیر موصوف نے یہی کہا کہ جی ہم ریکارڈ اگر جمع کریں گے اور پھر اس کا کسان کے نقصان کی بھرپائی کی گئی. کسانوں کی نقصان کی بھرپائی تاحال نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ لکھت پڑھت جاری ہے. ابھی تک ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پٹواریوں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے آ جائے ہمارے پاس تو ہم ان کے حساب سے پھر ہر کسان کو اس میں اور بھرپائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تقریباً 5,000 یا 10,000 کے قریب کھاد میں ان کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو سیڈز دیے جاتے ہیں ان میں ان کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. تو اگر ایک کسان کا نقصان جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور ان کو آپ ہزاروں روپے میں آپ ریلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. دوسری جانب کسانوں کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر یہ ریلیف نہیں دیتے تو نہ دے ریلیف، لیکن جو مصنوعی کھادیں ہیں جو فصلوں کی تیاری میں اور کاشت میں استعمال ہوتی ہے وہ کم کرے. جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمتیں کم کرے، کیونکہ جب ٹریکٹر وہ چلاتے ہیں اپنے کھیتوں میں تو ان کا خرچہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، مصنوعی کھادوں کا خرچہ بڑھ گیا ہے، تخم جو ہے جو ترقی یافتہ تخم ہے اور جو بیج ہے اس کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو کسانوں کی یہی مطالبات ہے کہ اگر آپ ہمیں ریلیف نہیں دیتے تو نہ دے. ریلیف کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن یہ چیزیں آپ سستی کریں تو حکومت کی جانب سے بہانہ بنایا جا رہا ہے فنڈز کی کمی کا، جبکہ ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ کس طرح سے ان کو کیا جائے گا، فائدہ پہنچایا جائے گا، ان کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی. وہ ساری چیزوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے گئے، چلو اس طرح نہیں تو اس طرح سے کسان کا فائدہ کر دیا جائے. اس حوالے سے جو ہمارا صوبائی محکمہ ہے، محکمہ جنگلات اور فارسٹ انسٹیٹیوٹ، وہاں پر ملک بھر کی جو فارسٹ یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو سائنٹسٹ ہے، جو لوگ ہیں، ان کو بلایا گیا تھا اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. اور یہ بھی پی ٹی آئی کی جو گزشتہ دور حکومت ہے اس میں کیا گیا تھا، اور اس پر سوچ بچار کی جا رہی تھی کہ موسمیاتی تبدیلی سے خصوصاً ہمارے جنگلات کو کیسے محفوظ کیا جا سکے. جنگلات
جنگلات میں اضافہ کس طرح ہو اور اسی طرح ہمارے کسانوں کو اور ہماری زرعی زمینوں کو اس سے کس طرح محفوظ کیا جا سکے. تو وہی زبانی کلامی چیزیں وہاں پہ آئی, لوگوں نے اپنے مقالے پیش کیے, ہر کسی نے اپنی رائے دی اور اس کو ایک شکل میں ڈالا گیا, لیکن اس چیز پر تاحال کوئی عمل نہیں ہوا. اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جنگلات میں اضافہ کیا جائے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں اور جتنی بھی کسان ہیں ان کو آگاہ کیا جائے گا اس چیز سے. ایسی تخموں کے حوالے سے کام کیا جائے گا جو ہر موسم میں اور ہر حالت میں جو ہے وہ اپنا گرو جو ہے وہ کر سکے. اسی طرح دیگر جو فیصلے کی گئے, دیگر جو چیزیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کی گئی, کسانوں کی تو کوئی کسانوں کو آگاہی ہی نہیں ہے اس حوالے سے. وہ تو اپنے وہ پرانے طریقوں سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ان دنوں میں بارش نہیں ہوتی تھی, اب ان دنوں میں بارش ہے تو اب فصل کے ساتھ کیا کیا جائے, اب اس کی اگائی کس طرح کس موسم میں کیسی کیا جائے. ان کو آگاہی ہی نہیں ہے. تو اور مدد تو دور کی بات ہے کہ ان کی مدد کی جائے, یا ان کو صرف آگاہ بھی کیا جائے کہ جی یہ فصل ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ اگائے اور یہ کلائمیٹ چینج ہے, ان کی یہ اثرات ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو کم از کم ان کو تو کوئی آئیڈیا ہونا. مدد تو دور کی بات, ان کو تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ موسم کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں اچانک, کبھی گرمی تو کبھی سردی, مطلب سردی گرمی میں آ جاتی ہے, گرمی سردی میں چلی جاتی ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ کسانوں کی ابھی تک اس حوالے سے کوئی وہ نہیں کی گئی ہے. اور جہاں بھی ہم نے پوچھا ہے کسانوں سے, ان سے بات کی ہے, تو ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہمیں ترقی دے, ہمیں نئے طریقے سے کھائے جائے, ہمیں آگاہی دی جائے لارج سکیل پر. کچھ کسان ایسے ہیں کہ جو تھوڑے سے تعلیم یافتہ ہے اور وہ اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں, تو شاید ان کو ٹریننگز وغیرہ بھی ملتے ہیں. لیکن اوورال کی اگر میں بات کروں, اس میں باغبان بھی ہے جو باغبانی کرتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے سوات اور یہ شمالی علاقہ جو ہے وہ باغبانی کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ بہت سے پھل جو ہے وہ ملتے ہیں. پشاور ویلی میں بھی کافی زیادہ باغات ہے اور یہاں پہ بھی پھل جو ہے وہ اگائے جاتے ہیں, پھلوں کے باغات ہوتے ہیں. تو ان کو بھی کافی وہ زیادہ تر آگاہی نہیں ہے, تاکہ وہ نئی طریقوں سے سائنٹیفک کسانوں کو اس حوالے سے آگاہی دی جائے, کیونکہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں. ناظرین, اگر یہی صورتحال رہی تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے. حکومت کو اس حوالے سے بہت سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. سب مہمانوں کا شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.